नावल रस्म। राइटर नबीला अजीज। तलाक। कितनी ही देर से उसके दिमाग में इस एक लफ्ज की बाज़गश्त हो रही थी और कितनी ही देर से वो कुछ कह नहीं सकता था। उसके लब ही खामोश नहीं हुए थे, वो तो जैसे सर से पांव तक खामोश हो गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरी तरफ से तलाक का मुतालबा भी हो सकता है। क्यों बरखुरदार, खामोश क्यों हो गए? सैयद सिराज हुसैन की बारोब आवाज़ पे वो यकदम चौंक कर उस संगीन लफ्ज के हिसार से बाहर आया था और महज चंद सेकंड्स में ही अपने तमाम तर तासुरात पे काबू पाते हुए उनकी तरफ मतवज्जो हुआ था। ये फैसला आपका है या फिर मेरी जोजा मोहतरमा का? उसका लहजा दोबारा से पुरसुकून और हमवार हो चुका था। फैसला चाहे किसी का भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो भी काफी तहम्मुल से बोले थे। क्यों नहीं होना चाहिए मुर्शिद साईं? ये मेरी जिंदगी का मामला है। उसने लफ्ज मेरी जिंदगी पे काफी जोर देकर कहा था। ये तुम्हारी जिंदगी का ही नहीं बरखुरदार, हमारी इज्जत, गैरत और रस्म व रिवाज का मामला भी है, जो बकौल तुम्हारे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखते। मगर तुम ये नहीं जानते कि हमारे लिए हमारी इज्जत, गैरत और रस्म व रिवाज मौत और जिंदगी किसी अहमियत रखते हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए सैयद सिराज हुसैन की रंगत गुस्से की आंच से सुर्ख पड़ गई थी। मुर्शिद साईं, आपको शायद मेरी बात सुनने में गलत फहमी हुई है। मैं आपकी इज्जत और गैरत को गैर अहम कहने का कभी सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता आपके रस्म और रिवाज के खिलाफ मैं कल भी था और आज भी हूँ। आप ना जाने कब से इस बेजा रस्म पे अमल करते हुए कितनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं और कितने दिलों को बर्बाद किया है आप लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखें मुर्शिद साईं, इस बार ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल से वाबस्ता एक दिल को उम्र भर की तन्हाई और खामोशियां नहीं सौंपने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो काफी मजबूत और संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से खड़ा हो गया था। देखो लड़के, आज से कुछ अर्सा पहले एक फैसला तुमने किया था और अपनी बात मनवाई थी, लेकिन हम चुप रहे थे। आज एक फैसला हम कर रहे हैं और अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ चुप रहोगे। वो इंतहाई दो टोक और गुस्सीले अंदाज में बोले थे, लेकिन किसी से मरूब होने वाला और अपने मुकाम से पीछे हटने वाला वो भी नहीं था। वो अगर सैयद फरीद हुसैन के बेटे थे तो वो भी सुल्तान गर्देजी का अकलौता लाडला पोता था, इतनी वसी जागीर का तन्हा वारिस। मैं हक पे था और मैंने एक जायज फैसला किया था, जबकि आप सरासर जुल्म कर रहे हैं। वो उनकी हर बात, हर फैसले से इनकारी था। अगर मजलूम खुद कह दे कि मुझ पे कोई जुल्म नहीं हुआ तो फिर? सैयद सिराज हुसैन फखरिया अंदाज में सुकून से बोले थे, लेकिन वो यकदम बुरी तरह से चौंक गया था। एक पल में उसकी सोच कहाँ से कहाँ चली गई थी, मगर फिर फौरन ही अपने आप को संभाल लिया था। क्या कहना चाहते हैं आप? उसने बगौर उनका चेहरा जांचा था। जो तुम बखूबी समझ चुके हो। वो अभी भी पुरसुकून थे। लेकिन मैं तलाक फिर भी नहीं दूंगा, उसने सख्ती से कहते हुए नफी में गर्दन हिलाई थी। देखो, तुम शायद भूल रहे हो कि उस वक्त भी तुमने यकतरफा फैसला किया था और आज भी तुम यकतरफा फैसले पे अड़े हुए हो। वो तुम्हारे फैसले में ना कल शामिल थी और ना आज होगी। तुम्हारे जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसकी हिम्मत तोड़ने की एक भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, फिर आपने जो कहा मैं वही करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, एक मर्द का वादा। उसने काफी सलीके से उनको अपनी बात पे लाना चाहा था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा था। जी, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से मिलने की इजाजत उसके चचा हजूर से मांग रहा हूँ। उसने बड़े एहतराम से तंज का तीर छोड़ा था। और अगर हम इस चीज की इजाजत ना दें तो? वो सोफे पे टांग चढ़ाए बैठे थे, अंदाज में सख्ती थी। तो फिर दोबारा कभी तलाक के लफ्ज को सोचिएगा भी मत। वो उनके लिए हद से ज्यादा टेढ़ा साबित हो रहा था। बरखुरदार, हम चाहते हैं कि ये मामला घर का है तो घर में ही निबट जाए, ना तुम्हारी इज्जत बिगड़े और ना हमारा नाम उछाला जाए। वरना कोर्ट कचहरी तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। उन्होंने उसे तकरीबन धमकी दी थी, जैसे कुछ बावर कराना चाहा हो। ठीक है मुर्शिद साईं, आप अगर कोर्ट कचहरी तक जाने का शौक भी पूरा करना चाहते हैं तो यही कर लेते हैं।
اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میں ایک بار روبرو سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو… وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے اپنا فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ، اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسی نقطے پہ نہ انہوں نے بات کی تھی اور نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا، حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شہر بانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہر بانو ابھی ابھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پہ ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن شہر بانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسے شہر بانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہر بانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس شادی، اس رسم کو نبھانا تارک الدنیا ہو جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرح اب شہر بانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہر بانو کی آواز سے ٹوٹا تھا، جو نماز پڑھ کے آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہر بانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی۔ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ وہ بھی تو میرے جیسی اور میری ہم عمر ہی تھیں جب انہوں نے یہ شادی کی تھی، وہ بے حد نرمی سے بولی تھی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں تو ایسا ہرگز نہ کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہر بانو سب لڑکیوں میں سے خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈھالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پہ بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے، جو بھی ہے بس اچھا ہے، وہ کبھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی، جو بھی کرتی، وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہر بانو، انکار کر دو اس قسم کی شادی سے، صرف کلمے ہی تو پڑھنے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے ایک کوٹھری میں بیٹھ جانا ہے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی تھی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہر بانو، جس کے ماتھے پہ صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بطول ہیں، جس کے ماتھے پہ شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی۔ لیکن شہر بانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے
کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے۔ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا۔ شہر بانو نے نرم و ملائم لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنز بڑے سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہر بانو کو کوہنی ماری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پہ اس ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی میں اللہ نے ایک یہی سعادت مند روح بھیجی ہے، جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہر بانو کو دیکھ کر طنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہر بانو چپ کھڑی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رساں آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ نے مؤدب سے لہجے میں پیغام دیا تھا، لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا تھا۔ باہر حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور حال کمرے کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے۔ البتہ نائٹ بلب ہر دیوار پہ روشن تھے، جن کی مدھم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ بڑی اماں کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کسی صورت باہر تک آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی تھی۔ آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ۔ اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں اپنے جہازی سائز بیڈ پہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کوہنی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، مگر چونکا وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے صوفے کے سمت اٹھی تھی، جہاں اس وقت اس کے ابا سائیں اور اماں سائیں براجمان تھے اور کافی متفکر نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیر ہے، تم پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں جگا دیا رضیہ نے؟ بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استفسار کیا تھا۔ شہر سے واپس گاؤں آتے 10 بج گئے تھے، راستے میں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ جی، نماز پڑھنے سے پہلے ہی کھانا کھایا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی تھی کہ کیا مسئلہ ہے جو وہ لوگ رات کے اس پہر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کے سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو، بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا۔ وہ خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھیں، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور کبھی شہر ہی میں رک جاتے تھے، اسی لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور با اصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا،
جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، اور اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو۔ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متذبذب سے انداز میں کہا تھا، اور وہ اتنی سی بات پہ حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا؟ آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی۔ میری منت تو تم نے ہی پوری کرنی ہے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی، اور ان کے چہرے پہ چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے، اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ ابا صحیح، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کیسی منت پوری کروانی ہے بڑی اماں نے؟ اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی، اپنی ماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کر دیں۔ اس نے انہیں تسلی دلائی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور رابعہ گردیزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا دبدبہ اور ایک نام تھا۔ وہ بہت بااصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے۔ اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی۔ یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی، لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں۔ لیکن شادیوں کے 7 سال بعد بھی انہیں حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گردیزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں دادی کے دلوں میں پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی، جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی، اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا تھا۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی تھیں اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اسی طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی، کبھی کسی مزار پہ دھاگے سے گرہ باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ، پریشانیاں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنی مشکل، اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کرا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کی غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہو گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔
ان کے پرشفقت نورانی چہرے پہ عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بھی سوچ لو ایک بار، انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پہ لکیر ہوگا، میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیک بھی ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر لڑی، ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دینوی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کے شوہر کا، اس کے باپ، دادا اور بہن بھائیوں کا اس پہ کوئی حق اور اختیار نہیں رہتا، وہ بس اللہ کی راہ پہ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ ہماری لڑی میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے، اور اب ہمارے بیٹوں میں سے معراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ مرشد سائیں؟ بڑی اماں کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو، تم یہ چڑھاوا ضرور دو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں کہ تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی اس پہ اپنا حق جتائے گا، نہ شادی کے دن نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس تمہارا چڑھاوا یہی ہوگا کہ ہماری بیٹی ہماری عزت تمہارے پوتے سے منسوب رہے گی اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سی لگ رہی تھیں، ان کی باتوں سے کچھ پرسکون سی ہو گئی تھیں۔ لیکن مرشد سائیں، یہ رسم، یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولی، جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے اور نہ ہمارے بیٹے کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے کر دیا ہے۔ بس دعائے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اماں واپس آ گئی۔ اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سائیں رحمان گردیزی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد سائیں پہ کتنا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا، اور وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے سید معراج حسین کے 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈاواں ڈول سی رہی تھی، مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی اور تمہارے لیے مانی جانے والی منت پکی ہو گئی تھی۔ لہٰذا رسم کے مطابق سید معراج حسین اور پیر فرید حسین چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی 20 سال کی ہو جائے۔ تو بیٹا تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی اماں کی مجبوری سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے۔ زمان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششدر سا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے ان سب سے۔ ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا۔ بڑی اماں متفکر سی بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے۔ ہارون، زمان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ یکدم اس شوق سے باہر آیا تھا۔ آئی ایم سوری ابا سائیں، میں آپ کی ایسی کوئی منت پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ انہیں انکار کر دیں، وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بڑی اماں کا بوڑھا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ رہ گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور زمان گردیزی اس سے دوبارہ بات کرنے کا سوچتے رہ گئے تھے۔ ہارون سے بات کی آپ لوگوں نے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ صبح ناشتے کی میز پہ لالا سائیں نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہاں کی تھی بات، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔
वो बेटे की जिद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे, अम्मा से क्या कहती हैं? उन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ मुतबस्सम था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान हैं, अपने आप को बुरा भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएं कर रही हैं कि वो अपने मुर्शिद साईं को क्या मुंह दिखाएंगी। जमान गर्देजी यूं बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरम हो। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाजा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर ही उसके मिजाज का पता चल जाता है। जमान गर्देजी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते उसे हम हैं। तुम फिक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम उसे समझाएंगे। उन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फिक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो उन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हैं। वो दिन बता दें ताकि हम दुल्हन के लिए कोई सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस जमान गर्देजी, हमने जो कह दिया है हारून को हम संभाल लेंगे। वो कंधा थपक कर वहां से चले गए थे। उन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज जमीनों पे जाना था जहां मुंजी चावल की फसल बोने का काम हो रहा था। जमान गर्देजी लाला साईं को देखते रह गए थे। और ये सच था कि दोनों ताया भतीजे में काफी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख्यालात मिलते थे और दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देजी ने उसके ऑफिस रूम के दरवाजे पे दस्तक देकर इजाजत तलब की थी। और हारून गर्देजी, जो इस वक्त एक बहुत अहम फाइल पे काफी मसरूफ से अंदाज में काम कर रहा था, उनकी आवाज सुनकर यकदम एहतराम से उठ खड़ा हुआ था। चचा साईं, अंदर आए। आप वहां क्यों खड़े हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। वो अपनी फाइल छोड़कर सीट से उठाया था और करीब आकर रहमान गर्देजी को आगे बढ़ने को कहा। रिश्ते और उम्र के लिहाज से वो उसके तायाबा थे, लेकिन वो हमेशा से उनको चचा साईं कह के बुलाता था। बैठिए चचा साईं, आज मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? वो सोफे की सिमत इशारा करते हुए काफी दिलचस्पी से पूछ रहा था। हारून गर्देजी, न तुम मासूम बच्चे हो ना हम। एक माह से घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मगर तुम रोज आज और कल पे टाले जा रहे थे। हमने तो आखिर आना ही था, क्योंकि तुमसे काम हमें था, तुम्हें तो नहीं। वो हारून पे चोट करते हुए बोले थे। वो सचमुच शर्मिंदा होकर रह गया था। आई एम सॉरी चचा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दरअसल यहाँ काम ही कुछ इतना ज्यादा था कि गांव जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह 4-5 रोज तक चक्कर लगाऊंगा, उसने वजाहत पेश की थी। अब तुम्हें चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? अब हम जो यहाँ आ गए हैं, वो दिलचस्पी से बोले थे। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। और सुनाएं, बड़ी अम्मा और बाकी सब कैसे हैं? राबिया फूफो से मुलाकात हुई आपकी? उसने सबकी खैरियत पूछी, हालांकि रोज हवेली फोन करके गांव की खैर खबर लेता रहा था। सबसे मुलाकात हो जाएगी, पहले तुमसे तो हो जाए। और बड़ी अम्मा का तो तुम्हें पता है, उन्हें आजकल क्या रोग लगा हुआ है। रहमान गर्देजी की ये बहुत अच्छी आदत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात भी बहुत रिलैक्स अंदाज में कह जाते थे और बहुत ही नरमी से बात मनवा भी लेते थे। और उन्हें अपना ये अकलौता भतीजा अपने बेटे की तरह अजीज था। वो उसे एक बाप की तरह ही चाहते थे। हारून बड़ी अम्मा के मुतल्लिक सुनकर चुप सा हो गया था, क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उनकी मन्नत बहुत कड़ी मन्नत थी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं चचा साईं, कुछ तो सोचा है तुमने। हाँ, मगर जो मैंने सोचा है वो मैं बयान नहीं कर सकता, उसने एतराफ़ किया था। तुम पीर फरीद हुसैन की इस रस्म के तारीक पहलू पे गौर कर रहे हो, इसे रोशन करने का सोच रहे हो, तो बयान क्यों नहीं कर सकते? रहमान गर्देजी की बात पे हारून ने यकदम करंट खा के उनके सिमत देखा था। उनका चेहरा वही कुछ बयान कर रहा था जो हारून दिल में सोच रहा था। चचा साईं, आप भी वही सोचते हैं जो मैं? वो बेयकीन सा होने लगा था। तुम बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि अपनी बड़ी अम्मा की मन्नत पूरी करोगे या नहीं? हम आज इसीलिए आए हैं, आज तुम्हें फैसला करना होगा। वो अपने तासुरात गायब करते हुए गोया हुए थे। हारून ने 5 मिनट सोचा, हर पहलू पे एक बार फिर गौर किया और फिर रजामंदी दे दी थी। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको भी करना होगा। उसने हामी भर ली और रहमान गर्देजी मुस्कुरा दिए थे। आज शहरबानों की मेहंदी और तेल की रस्म थी। वो लोग ये एक दिन की शादी भी तमाम रस्मों और पूरे एहतमाम के साथ करते थे। अपने तौर पे वो बेटी का हर हक अदा करते थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुर्बानी के जानवर का हक अदा किया जाता था।
اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا تھا، اور آج اس قربانی کے لیے شہر بانوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، اور وہ بھی صرف بیٹیوں کی، جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھی۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھینٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہر بانو کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔ حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں سی بیٹی کے لیے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی، یہی سوچیں اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی۔ تائمہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، شہر بانوں کو مہندی لگنے والی ہے۔ مریم نے ان کے کمرے میں آتے ہی پیغام دیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں۔ تائمہ چلے نا، سب کو دیر ہو رہی ہے، مریم نے مزید کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا، اور وہ گمسم افسردہ سی اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئیں۔ جہاں نازک گداز سرخ گلابوں سی شہر بانو زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکیزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور سبھی اس کی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ آئیے بھرجائی، شہر بانو کو مہندی لگائیے، اتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا، لیکن ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ یہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، مگر بس چلتا تب نہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کھڑے کھڑے بیٹی کو مہندی اور تیل لگایا اور پلٹ کر واپس چلی گئیں۔ بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ شہر بانو، تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہے اندر سے؟ کیا اس رسم پہ اداس ہو؟ مومنہ پھپھو کی بیٹی فروا نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ فروا بی بی، ہماری شہر بانو تو اللہ کی گائے ہے، اسے بھلا کوئی دکھ یا اداسی کیوں ہونے لگی؟ وہ سب کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ ہاں، دکھ یا اداسی تو ہمیں ہونی تھی، اگر اس کی بجائے ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا، صرف نام نہاد نکاح۔ زہرا نے جلتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اسے شہر بانو کی چپ رہنے کی عادت پہ کافی غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہر بانو اپنے حق میں آواز اٹھائے، وہ ان پڑھ گنوار لڑکیوں کی طرح اس فرسودہ رسم کی بھینٹ نہ چڑھے، مگر شہر بانو اس قسم کی گستاخی یا سرکشی کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زہرا کی گفتگو کو دل پہ نہیں لیا تھا۔ کاش کہ یہ صدقہ کی رسم تم پہ آئی ہوتی، مریم نے زہرا کو چھیڑا تھا۔ قسم سے یار، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کاش شہر بانو کی جگہ میں ہوتی اور پھر سب کو بتاتی کہ ایک انسان کو صدقہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عقل ٹھکانے لگا دیتی سب کی، زہرا نے بے بسی سے مٹھی بھیج کر کہا تھا، اور اس کے انداز پہ سب ہنس پڑی تھی۔ لیکن شہر بانو ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی، حالانکہ اس کی بڑی پھپھو کی بیٹیاں فروا اور اقرا اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے اور مذاق کرنے میں مشغول تھیں۔ پھر بھی اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ فروا، یہاں ہتھیلی پہ شہر بانو کے شوہر کا نام بھی لکھ دو، زہرا نے پھر مداخلت کی۔ کیا نام ہے ان کا؟ فروا نے پوچھا۔ ہارون گردیزی، شہر بانو نے یکدم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھینچ لی تھی، مبادا وہ سچ مچ ہی اس کا نام نہ لکھ ڈالے۔ ہاتھ کیوں کھینچ لیا شہر بانو؟ اسی کا نام لکھنے کا کہا ہے نا، جس کے نام تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو۔ پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا، انہیں ہمارے کہنے پہ بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے، لاڈلا بنا کے رکھا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے رہے ہیں، تو آج اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو فخر ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن رہی ہوں، ان کے نام پر سے واری جا رہی ہوں۔ اتنی چاہتوں کے بدلے یہ کام تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور زہرا کو سمجھانا چاہا تھا، جو ہمیشہ ہی شہر بانو کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شادی کا جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ بڑی اماں نے بہوؤں سے کہہ کر ہر چیز بہت شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی، اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا۔ رابعہ گردیزی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ حویلی کے سبھی افراد اس رسم میں شامل ہونے جا رہے تھے۔
سید معراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے اور سبھی لوگ اس شادی کی نوعیت کو جانتے تھے کہ یہ ایک رسم کے تحت ہو رہی ہے، اس لیے ماحول بھی کچھ رسمی رسمی ہی تھا۔ ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں کو اور دو تین دوستوں کو ہی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا، پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور ایک دو رسم ادا کی گئی تھی، تب جا کر رخصتی کا وقت آیا۔ باقی سب تو شہر بانوں کے گلے لگ کے بہت نارمل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہر بانوں نے دوبارہ گھر جو آنا ہے، لیکن شہر بانوں کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی، کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تو تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کے ان کو الگ کیا اور بہوؤں کو اشارہ کیا کہ وہ شہر بانوں کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، ہمیں اب اجازت دیں۔ بڑی اماں نے احترام سے کہا، البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے ہے۔ سید معراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے اور ان کی بات پہ ہارون نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت تمام سید زادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ زہرہ، مریم، فروہ اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گردیزی کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی اسے دیکھتی رہ گئیں، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا۔ مگر کیا فائدہ اس سب کا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پہ ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں؟ اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہاں تو… وہ کہتے کہتے یکدم خاموش سی ہو گئی اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے جھلکنے لگی تھی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہر بانوں کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہر بانو۔ زینی آپا کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کرے۔ کون شہر بانو؟ اس نے پھر سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا تھا، کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے، پھر وہ تو میری بیوی ہوئی نا، میری منکوہا۔ اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون، تم نہیں جا سکتے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے، اور مجھے ہی اختیار نہیں ہے، یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ ہارون، تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہر بانوں پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات، ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو یہ بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اسی لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے۔ سو پلیز ہیلپ می، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو 2 ہتھڑ سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت سے ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون گردیزی کی تائزاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے۔
इसी लिए इस बेडरूम को थोड़ी देर के लिए अपनी आरामगाह समझकर दिन भर की अकड़ी हुई कमर को रिलैक्स करने की गर्ज से जरा सी नींद दराज हो गई थी और जैनी अपा का इंतजार करने लगी, जो उसे थोड़ी देर बाद आने का कह कर गई थी। लेकिन फिर आधा घंटा गुजरने के बाद भी नहीं आई थी। अभी शहरबानों को अपने बनाव सिंगार से कुफत सी होने लगी। तभी वो जैनी आपा का इंतजार करते करते बेड से उठ खड़ी हुई थी। अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसकी नजर साइड टेबल पर रखी तस्वीर की सिमत उठ गई थी। उसने हारून गर्देजी को ठीक तरह से देखा तो नहीं था, मगर रुखसी के दौरान एक सरसी सी नजर तो उस पर पड़ी ही थी। इसीलिए पहचानने में देर न लगी कि ये तस्वीर हारून गर्देजी की है, और बेसाख्ता ही वो इस खूबसूरत फ्रेम में सजी हारून गर्देजी की मुतासर कुन पर्सनैलिटी को देखे गई, और साथ ये भी एहसास हो गया ये कमरा हारून गर्देजी का ही है। वो शहर बानों को रुखसत करा के हवेली ले जाने की बजाय अपने शहर वाले घर में लेकर आया था। अलबत्ता हवेली जाने के लिए उसके क्या इरादे थे अभी कुछ पता नहीं था। शहरबानों ने खड़े खड़े पूरे कमरे का जायजा ले डाला था। इसी दौरान वो चलती हुई कमरे के बीचों बीच आ खड़ी हुई थी कि अचानक ही हल्की सी दस्तक के साथ दरवाजा भी खुल गया था। आने वाले के कदमों की आहट उभरी थी। शहरबानों ने घबरा कर रुख मोड़ लिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अंदर आने वाला मर्द है, औरत नहीं। तकरीबन 3 या 4 सेकंड के वक्फे के बाद दरवाजा दोबारा बंद हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। हारून ने अपना कोट बेड पर डालते हुए अपनी नई नवेली अजनबी दुल्हन को सलाम किया, जो उसके सिमत पुश्त किए खड़ी थी। आप कौन? वो घबराई हुई बोली थी। जिससे आपकी सारी जिंदगी मंसूब हो चुकी है, वो सुकून से कहता अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रख रहा था। मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? बेशक शहरबानो बहुत नाजुक और खामोश तबा थी, मगर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जरा तुर्शी से बोली थी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? उसने अपना वॉलेट और मोबाइल निकालकर वो भी साइड पे डाल दिए थे। शहरबानो उसके सवाल पे ठठक गई थी, लेकिन फिर फौरन ही संभल गई। उसे अपना दिफा करना था। मैं यहाँ मेहमान हूँ, वो मजबूती से बोली थी। हालांकि मैं आपको मालिक समझ रहा हूँ, क्योंकि ये घर आपका है, ये कमरा आपका है, और सबसे बड़ी बात कि मैं भी आपका हूँ। फिर आप मेहमान कैसे हो गई? वो दिलचस्पी से कहता ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ था। जहां शहरबानों का रंग फक हुआ था, वहीं हारून गर्देजी की निगाहें भी ऐसी दिलकशी पे अपनी जात बुला बैठी थी। कितने ही लम्हे हारून की नजरों की नजर हो गए थे, लेकिन शहरबानों की बदहवासी ने यकदम उसकी ये सहरजदा सी कैफियत खाक में मिला डाली थी। वो तेजी से पलटकर दरवाजे के सिमत लपकी थी और इसी तेजी से हैंडल घुमाकर लॉक खोलने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि वो लॉक के साथ साथ बुलेट भी चढ़ा आया था। ये भागने दौड़ने से बेहतर है कि आप एक बार आराम से बैठकर मेरी बात सुन लें, उसने करीब आते हुए कहा था। शहरबानो डरी सहमी खड़ी थी। उसके करीब आने से थोड़ी और दूर हट गई। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आप यहाँ से चले जाएं या मुझे जाने दें। शहरबानो ने बहुत सी हिम्मत मुजतमा करके जवाब दिया था, वरना तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और दूधिया पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। दिल में धड़कनें इसी तरह धड़धड़ा रही थीं जैसे कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो, और ये दस्तक जरा फासले पे खड़े हारून गर्देजी को भी बआसानी महसूस हो रही थी। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से चले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों ने अब यहाँ ही रहना है, आज भी, कल भी और आइंदा सारी जिंदगी भी। वो इसलिए कि मैं आपको एक दिन के लिए नहीं, अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनी हमसफर बना के लाया हूँ। अब मैं अच्छा हूँ या बुरा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और आप अच्छी हैं या बुरी, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेशक मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था और ना ही आपको चाहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जानने लगा, देखने लगा तो फिर चाहने भी लगूंगा। बहुत जल्द मुझे आपसे मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि मोहब्बत के आसार तो मुझे अभी से नजर आने लगे हैं। मेरा दिल मोहब्बत में माइल सा लग रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी दिलकशी से कहता, अपने पूरे इस्तेहकाक से शहरबानों का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर चुका था। हारून गर्देजी की कुर्बत की तपश से शहरबानों का जिस्म ही नहीं, रूह भी जल उठी थी। वो उसे अपने मजबूत बाजू के हल्के में लेकर बेड तक ले आया था। प्लीज हारून। हारून ने जैसे ही उसकी चूड़ियां उतारी, वो जैसे होश में आ गई थी। ज्वेलरी तो आपने उतारनी ही है, अभी या थोड़ी देर बाद, उसने बेनियाजी से कहा। आप मेरी इजाजत और मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो यकदम अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट गई थी। मैं बहुत चाहता था कि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जबरदस्ती किए बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे हक में नजर नहीं आ रही।
وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا۔ اس نے شہر بانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی زمانی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہر بانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ دیکھیے محترمہ شہر بانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت، کسی کا صدقہ یا پھر شجر ممنوعہ سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا پورا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنا پڑے، چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پہ حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہتا شہر بانو کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ جوں کی توں کھڑی رہ گئی اور وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے زیرو پاور کا بلب جلا کر بیڈ روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی تھی اور شہر بانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری شہر بانو، میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سر تاپا اپنی ذات، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی ساری جیولری اتار چکا تھا اور شہر بانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی، کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اس سے باز کیسے آ جاتا۔ شہر بانو کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئی تھیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی اس کے مضبوط گرفت کے سامنے۔ وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا، زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں، زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چپ اور خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہتی، لیکن ابا سائیں رحمان گردیزی کے اشارے پہ خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت، یہ سرشاری بھانپ چکے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں اسے زینی آپا اور تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کے گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی، اور تم خود؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے۔ مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک تو وہ لوگ شہر بانو کو لینے کے لیے آتے ہوں گے۔ بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دونوں چچا بھتیجا ہی بہت ریلیکس تھے، جیسے انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ زینی آپا، اس نے ڈرائنگ روم کے سمت جاتی زینی آپا کو آواز دی، جو عمر میں ہارون سے پورا 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہارون اور باقی کزنز ان کے سگڑاپے، بردباری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے، ورنہ کزنز میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا۔ جی فرمائیے، وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو محترمہ شہر بانو کو بھی ناشتہ کروا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بڑے سکون سے کہتا نپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور زینی آپا کو یکدم شہر بانو کا خیال آتے ہی اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا۔ ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی، اسے ہارون کے بیڈ روم میں چھوڑ کر، اور یہ غلطی ابھی کی تھی کہ صبح سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہ لی تھی۔ ہارون سے خفگی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہر بانو کو بھول ہی بیٹھی تھی، جو اس گھر میں بالکل انجان تھی، نا سمجھ اور اکیلی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی فوراً سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی، اور ہارون ان کی یہ بکھلاہٹ دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینی آپا ادھ کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی اجلت میں اندر آئی تھیں۔ شہر بانو تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے شہر بانو کو کسی بت کی طرح بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو مزید گھبرا گئیں۔
शहर बानो, बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? ज़ैनी आपा ने उसके करीब बैठकर उसका चेहरा थपका तो उनकी सोच की महवियत टूट गई और वो अगले ही पल ज़ैनी आपा के गले लग के फूट-फूट के रो पड़ी थी। शहर बानो, अपने आप को सँभालो। तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहर बानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड किया है आपके घर वालों ने और आपके भाई ने। वो रोते-रोते उनसे अलग हो गई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहर बानो, घर वालों का उसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साईं और चची अम्मा को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया था कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पे राजी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। ज़ैनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई दी थी। बहुत बुरा हुआ है ये सब। अब्बा साईं और चचा साईं कभी मुआफ नहीं करेंगे आप लोगों को। वो रोते हुए बोली थी। ज़ैनी आपा जुज़बुज़ सी हो रही थी कि उससे भला और क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाजे पे दस्तक के बाद जानी पहचानी सी आवाज़ उभरी थी। ज़ोहरा आपी, शहर बानो बेताबी से पुकारी और बेड से उठकर उनके गले लग गई। ज़ोहरा के पीछे चची बेगम भी थीं, ज़ोहरा की वालदा सैयद सिराज हुसैन की बीवी। आराम से शहर बानो, आराम से। इस तरह पागल क्यों हो रही हो? अभी रात को ही तो मिले थे हम। ज़ोहरा ने उसे मुस्कुराकर अपने से अलग किया था, लेकिन उसके खुले स्याह घने नम बाल, धुला-धुलाया सा सिरापा, सुर्ख रोई-रोई सी आंखें और उसके जिस्म से उठती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ैनी आपा इन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई थी। शहरबानो, ये सब। ज़ोहरा का इशारा उसके सरापे उसकी हालत की तरफ था। हारून गर्देजी ने धोखा किया है हमारे साथ। आप ही उसने मुझे दागदार कर डाला है। वो बिलक बिलक के रोती सब बता रही थी और चची बेगम धक से रह गई। अलबत्ता ज़ोहरा ने दिल ही दिल में एक नारा लगाया था। याहू! उसका जी चाहा वो हारून गर्देजी का कंधा थपक कर उसे इस कारनामे पे शाबाशी दे और फूलों का हार पहनाए, जो रस्म आज तक बेजुबान जानवर की तरह उनका हर मुरीद निभाता आया था। वो रस्म हारून गर्देजी ने अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए एक रात में तोड़ डाली थी। ज़ोहरा बहुत खुश हुई थी। वो अब बार-बार शहरबानो को शरारती नज़रों से देखकर परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चची बेगम मामले की संगीनी का सोचकर ही कांप गई थी। उनके साथ शहरबानो को लेने के लिए सैयद सिराज हुसैन आए हुए थे। ये क्या बकवास है? वो यकदम मुश्तल होकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक है मुर्शद साईं। हर मियाँ बीवी को एक साथ रहने का हक अल्लाह ताला ने खुद दिया है। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। हमने अगर ये बात कर ली तो क्या बुरा है? हर मर्द अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को अपने पास रखना चाहता है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पे जम चुका था। सैयद सिराज हुसैन का गज़ो गज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ एक रस्म के तहत की थी, लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साहबजादी भतीजी को अपनी शरई बीवी मान चुका हूँ। उसने उन्हें जैसे कुछ बावर कराना चाहा था। हारून गर्देजी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या हैं। वो दांत पीस कर बोले थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी रस्में आपके लिए क्या हैं, जो सिर्फ बेटियों से शुरू होकर बेटियों पे ही खत्म हो जाती हैं। कभी इनको कारी कर दिया जाता है, कभी कुरान से निकाह करके कोने में डाल दिया जाता है और कभी नाम नेहाद सदके का ढोंग रचाकर जीते जागते मार दिया जाता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें मुर्शिद साईं कि आपकी नस्ल एक लड़ी में कभी किसी बेटे को कारी किया गया है, कभी किसी बेटे का सदका दिया गया है? इस तरह हों ये सब रस्में आपकी खुद साख्ता रस्में हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की नज़र में मुनफरद बनने के लिए, अपने मुरीदों को मुतासर करने के लिए। जभी तो आप जिस बेटी को सदका करने के लिए शादी करते हैं, उसकी शादी में हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों पे आपकी धाक बैठ जाए कि आप अपने असूलों के बहुत पक्के हैं। और आपके असूलों रस्मों से आप पर भला क्या असर पड़ता है? ज़िंदगी तो बेटी की तबाह हो जाती है ना। और उस शख्स की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा आपको भला कैसे हो सकता है, जो आपकी बेटियों से शादी करके उम्र भर उनका नाम भी नहीं ले सकता। हालाँकि जितना हक उसे होता है, इतना तो आपका भी नहीं होता। बेशक वो आपकी बेटी होती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये रस्म, ये निकाह अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ क्यों नहीं करते? क्या उसमें इतना हौसला नहीं होता या फिर आपको उस पे एतमाद नहीं होता? हारून बोलने पे आया तो सभी देखते रह गए थे। ज़मान गर्देज़ी की भी आंखें खुल गई थीं और सैयद सिराज हुसैन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर डाले। मुर्शिद साईं, पीर फ़कीर बनना तो बहुत आसान है,
مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک آس، ایک امید لے کر گئی تھی کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے، آپ انہیں دعا دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا۔ کیا کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسان کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا۔ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا۔ لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہر بانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شہر بانو روتی بلکتی رہ گئی تھی۔ ہارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہر بانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا۔ البتہ خود وہ شہر ہی رک گیا تھا، اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھیں اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہر بانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر سے وہ شہر بانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہر بانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ اور شہر بانو، اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینی آپا نے اسے چادر اڑائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹ لیے اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شہر بانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہر بانو کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ اب بھابھی نے کچھ کہا ہے یا نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہیں۔ ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانیہ، اب بس کرو، شہر بانو اتنا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے راستہ دو سے۔ زینی آپا نے ثانیہ کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا۔ آئیے بھابھی، اندر آئیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رحمان گردیزی اس کی عجلت اور خوشی پہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ زمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو اور جلدی آؤ، بلکہ کل ہی آ جاؤ۔ کام وام پھر کبھی ہوتے رہیں گے، وہ جھنجھلا کر بولے تھے۔ لیکن چچا سائیں کچھ بتائیں تو صحیح، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادے، تمہیں پتا تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت، سوری، بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بیٹا، یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ اور اماں سائیں اسے دیکھ دیکھ کر جلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان گردیزی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہو، میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا تھا، ہاں ہمیں بھی پتا ہے تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سناؤ، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس ملا؟ نہیں، ان لوگوں نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی ری ایکشن سوچ رہے ہیں، ہارون نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دیں۔ رحمان گردیزی فکر مند ہونے لگے۔ ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا۔
एक हफ्ते का कहते कहते उसे 2 हफ्ते लग गए थे और वो शाम ढले इतने तवील सफर के बाद थका हारा घर आया तो इत्तफाकन पहला सामना शहर बानों से ही हुआ था। वो हवेली के लॉन की सीढ़ियों पे बैठी न जाने क्या सोच रही थी जब इतनी बड़ी रविश पे फैली हारून की ब्लैक मर्सिडीज सीढ़ियों के करीब ही आ रुकी थी। उसने हॉर्न पे हाथ रखकर शहर बानों की सारी महवियत तोड़ डाली थी। उसने चौंक कर चंद कदम के फासले पे खड़ी गाड़ी को देखा। इतने में वो खुद भी गाड़ी से उतर आया था। ग्रे कलर के सिंपल से शलवार सूट में मलबूस वो सचमुच काफी थका हुआ लग रहा था, लेकिन शहर बानों को सामने देखकर उसकी थकन में काफी हद तक कमी आई थी। कैसी हैं आप? वो करीब आकर कुछ बोला ही था कि शहर बानो यकदम उठकर अंदर भाग गई थी और वो देखता रह गया। उसे इस इस्तकबाल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन खैर। हारून, तुम कब आए? यहाँ क्यों खड़े हो? ताई अम्मा न जाने किस काम से बाहर निकली थी, हारून को देखकर खुश हो गई। अभी आया हूँ ताई अम्मा, आप सुनाए कैसी हैं? वो सर झटक कर उनके साथ अंदर आ गया। हारून भाई, सानिया उसे देखकर यकदम सोफे से उतरी थी। उसका लहजा खुशी से भर गया था। कैसी हो छोटी, क्या कर रही हो आजकल? हारून उसे बाजू के घेरे में लेकर सोफे पे बैठ गया था। सलाम अम्मा साईं। खदीजा बेगम को देखकर उसे एक बार फिर सोफे से उठना पड़ा था। जीते रहो, आबाद रहो। वो 2 हफ्ते बाद बेटे की सूरत देख रही थी, लिहाजा सारी खफगी भुलाकर उसके माथे पे प्यार दिए बिना न रह सकी। भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? भाभी तो हमसे बात भी नहीं करती। मैं तो बुला बुला कर थक जाती हूँ, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। सानिया ने अपना किस्सा शुरू कर डाला और वह दिलचस्पी से बैठकर हंसता रहा था। अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो अपने भाई को कमरे में जाने दो, वो थका हुआ आया है, उसने अभी कपड़े भी तब्दील करने होंगे। ताई अम्मा दोबारा ड्राइंग रूम में आई तो बेटी की हमाकत पे उसे डांटने लगी। ओह सॉरी भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। वो शर्मिंदा होने लगी। अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं, बैठो तुम। नहीं, आप पहले कपड़े चेंज कर लें। ओके स्वीट हार्ट। वो उसका गाल थपक कर सीढ़ियां चढ़ गया था और अपने बेडरूम में आते हुए उसकी चाल कुछ और हो चुकी थी, जैसे हल्का सा खुमार छू के गुजर गया हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली नजर आया था। एक पल के लिए उसे तशवीश सी हुई, लेकिन अगले ही पल बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर मुतमईन हो गया था और थके थके से अंदाज में बेड पे ढेर हो गया। उसे इसी तरह चारों शाने चित लेटे न जाने कितनी देर गुजर गई, लेकिन शहर बानो वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अभी वो उसे पुकारने का सोच ही रहा था कि वो खुद ही बाहर आ गई। उसके हाथ पांव और चेहरा भीगा हुआ था। यकीनन वो वुजू करके आई थी। लगता है मुझसे नाराज हैं आप। वो जाए नमाज लेकर पलटी ही थी कि हारून बेड से उठकर उसके सामने आ गया था। रास्ता दे मुझे। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, पीछे हटें। शहर बानो खफगी से बोली। नमाज पढ़ने तो मुझे भी जाना है, अभी मगरिब की अजान होने में भी 10 मिनट बाकी हैं। जोजा मोहतरमा, आपको नमाज की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? उसने शहर बानो के हाथ से जाए नमाज लेकर टेबल पे रख दी और उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। इसलिए कि मैं आपको देखना नहीं चाहती, वो गुस्से से कहती अपने हाथ छुड़ाकर रुख मोड़ गई थी, जबकि हारून का फलक शिगाफ कहकहा बुलंद हुआ था। शायद जिंदगी में पहली बार वो इस तरह बेसाख्ता और दिल खोल के हंसा था। ओ, तो आप मुझे छोड़कर नमाज में पनाह ढूंढ रही हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मुझे नहीं देखेंगी तो अल्लाह ताला आपको नहीं देखेगा। आप अभी मेरे हकूक नहीं जानती जोजा मोहतरमा। उसने रुख मोड़ के खड़ी शहर बानो को बहुत नरमी और इस्तेहकाक से बाहों में भर लिया था और शहर बानो उसकी इस कदर बेबाक हरकत पे घबरा गई थी। उसके पहले से भीगे हाथों में पसीना उतर आया था। यूं लग रहा था शहर बानो की जान हारून की बाहों के घेरे में बंध गई हो। उसका दिल सीने के पिंजरे से टकरा टकरा कर पागल होने लगा था। शर्म से गाल तप उठे थे। आपको कैसे बताऊं मेरी जान, मैंने आपका कुछ संवारा ही है, बिगाड़ा नहीं। फिर भी आप मुझसे ही खफा हैं। उसने अकब से शहर बानो के कान में काफी गंभीर लहजे में कहा था, जबकि शहर बानो उसके हिसार में जकड़ी कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। प्लीज मुझे जाने दे, नमाज का वक्त हो रहा है। वो लरजती हुई आवाज में बमुश्किल बोली थी। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो बहुत ही दिलकश लहजे में कहता अपने लफ्जों, अपनी वजाहत और मर्दानगी का सहर उसके चहारसू बिखेर रहा था। वो अज़ल से कमजोर दिल की नरम कोमल सी ढीली ढाली लड़की बेबसी से अपनी धड़कनें संभालती रह गई थी। अल्लाह को पा लेने की तलब में उसके दिए हुए रिश्तों से मुंह फेर लेना भी अल्लाह को पसंद नहीं। शहरबानो, उसने बाहों का हिसार खोलते हुए शहरबानो का रुख अपनी सिमत मोड़ लिया था। वो नजरें झुकाए हुए थी। हम लोग सिर्फ नमाज अदा करके ये समझ लेते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो गया है और हमने जन्नत खरीद ली है, लेकिन हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते
کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے، جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں ہے، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی، اور شہر بانو نے اگلے ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ شہر بانو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز نماز پکار رہی تھی، اب اذان ہوئی تو نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، اور مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی۔ شہر بانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے ہی لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پہ ناشتہ کرنے چلی آئی، حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی، اور ثانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لوٹ جاتی تھی۔ لیکن آج تو ثانیہ کے دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ٹیبل پہ موجود افراد کو سلام کیا تھا، اور وہ سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ رحمان گردیزی نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ زمان گردیزی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا تھا، اور زمان گردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ اور خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھیں، وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائیں سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھی، آج کچھ دیر کے اس روگ کو بھی بھول گئی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون وائٹ کھدر کے شلوار کرتا میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ اپنے کف رنگز بند کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ والسلام بیٹا، جیتے رہو، رحمان گردیزی مسکرا کر بولے تھے، لیکن بڑی اماں کا موڈ پھر سے خفا خفا سا ہو گیا تھا ہارون کو سامنے دیکھ کر۔ سلام عرض کرتا ہوں بڑی اماں، اس نے ان کی سمت جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں مجھے۔ وہ رخ موڑ گئیں۔ جو بھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے، اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہوں بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، آپ کو ایک عدد بہو ہی لا کر دی ہے، وہ بھی آپ کی اپنی پسند کردہ۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے تھے، اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھی، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پہ اسے دھکا کیسے دے سکتی تھی؟ ذرا سے منانے پہ ہی مان گئی تھی، اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا تھپکنے لگی۔ پھر انہوں نے شہر بانو کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا۔ آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آتے ہی چھیڑا تھا سب کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا تھا، لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو، بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی، یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ وہ سبھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سائیں، آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے پوچھا، لہجہ کافی سرسری سا تھا۔ سید سراج حسین اور سید قاسم حسین۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پہ شہر بانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا، اور چائے ٹیبل پہ چھلک گئی تھی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی بھی یکدم چونک گئے تھے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی خاص مقصد کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن شہر بانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ ڈائننگ روم کی حد پار کرتی، ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک ہو چکا تھا۔ وہ میرے چچا سائیں اور لالا جی آئے ہیں، میں ان سے ملنے۔ ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی، اور شہر بانو وہاں موجود تمام افراد پہ نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہارون ابا سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائیں، ہارون نے سلام میں پہل کی تھی۔ سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 6-7 روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے، اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہر بانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔
कैसे हैं मुर्शिद साईं? आज हमें कैसे याद कर लिया? हारून ने बहुत अच्छे तरीके से माहौल में रची संगीन खामोशी को तोड़ा था और बात का आगाज किया। तुम अपनी सुनाओ बरखुरदार, तुम किस हाल में हो? और हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुमने हमारे साथ किया ही कुछ ऐसा है कि भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लब भींचते हुए बोले थे। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बस आपकी रस्म के खिलाफ कदम उठाया है। मुर्शिद साईं, मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। वो हमेशा की तरह आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ था। तुमने हमारी लड़ी में सदियों से चली आने वाली रस्म को तोड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्गों के रिवाज और रिवायात को दाग लगाया है। तुमने अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो इस बात को। शहरबानो कहाँ है, बुलाओ उसको। वो बहुत ही बेनियाजी से बोले थे। वजह पूछ सकता हूँ उससे मिलने की? उसने इस्तफसार किया था। वो हमारी बेटी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? वो बहुत ज़ब्त करते हुए बोले, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, इसलिए मेरा हक है कि मैं उससे मिलने वाले हर बंदे से वजह पूछ सकूं। वो भी बहस करने पे आता तो फिर कुछ भी नहीं देखता था। हारून बेटा, छोड़ो इन सब बातों को, जाओ शहरबानों को लेकर आओ। रहमान गर्देजी ने दरमियान में बोलकर हारून के कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मजबूरन वो उठकर अपने बेडरूम में आ गया, जहां वो अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। चलिए जोजा मोहतरमा, आपकी मुलाकात आई है। वो उसे आंसू बहाते देखकर न जाने क्यों तंज करने से बाज नहीं आया था। कौन आया है? वो बेताबी से इस्तफसार कर रही थी। चलकर खुद देख लीजिए। वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ा था। शहरबानो जल्दी से चादर ओढ़कर बाहर निकल आई थी। रहमान गर्देजी और जमान गर्देजी उनको तन्हाई फ्राहम करते थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए। अलबत्ता हारून अंदर ही सोफे पर विराजमान था। शहरबानो अपने लाला जी और चचा साई से गले मिलकर खूब रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बंध गई थीं। सब्र से काम लो बेटा, सब्र से। हम तुम्हें लेने के लिए ही आए हैं। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी थी, जबकि हारून ने बुरी तरह चौंक कर इनको देखा था। वो जैसे कुछ सोच कर आए थे वहां। इतने में हारून का सेलफोन बज उठा था। कॉल यकीनन खासी अहम थी, तभी वो उठकर राहदारी के सिमत चला आया था। अब सैयद सिराज हुसैन, सैयद कासिम हुसैन और शहरबानों के अलावा वहां और कोई नहीं था। तकरीबन 5 मिनट कॉल सुनने और 5 मिनट अपना कोई काम निपटाने के लिए दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो वो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। शहरबानो हमारे साथ जा रही है, किससे पूछकर? उसका अंदाज सर्द था। उसके अंदाज पे शहरबानो और सैयद कासिम ने ठठक कर देखा था। एक बेटी के बाप की तबीयत खराब हो और वो अस्पताल में पड़ा हो तो हमारा ख्याल है कोई भी रोकने का हक नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसे रोकने का कोई भी हक नहीं रखता सिवाय इसके शौहर के। वो काफी सख्त लहजे में बोल रहा था। बरखुरदार, तुम जानबूझकर। देखिए मुर्शिद साईं, आप चाहे जो भी जतन कर लें, मैं अपनी बीवी को आपके साथ नहीं भेज सकता। चाहे उसके वालिद मोहतरम बीमार पड़ जाएं, चाहे पूरा खानदान। वो उनकी बात काट कर बोला था। लेकिन हम उसे लेकर जा रहे हैं। ओके, अगर आप मेरी इजाजत के बगैर उसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं तो ठीक है, जाइए। वो जरा सा पीछे हट गया था, लेकिन उसके खास मुलाजिम काफी भारी भरकम असला लिए तैयार खड़े थे। वो लोग इस वक्त निशाने की जद में थे। शहरबानों का रंग फक हो गया था। अल्लाह के लिए हारून, आप कुछ ख्याल करें। शहरबानो पहली बार इस तरह मुखातिब हुई थी। वो किसी और मूड में होता तो जरूर एंजॉय करता, मगर इस वक्त सर्द महरी के सिवा कुछ नहीं था उसके पास। अभी तक ख्याल करके चुप खड़ा हूँ, वरना कब से। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। प्लीज हारून, मेरे बाबा साईं की तबीयत खराब है, मुझे जाने दे प्लीज। वो कोई बदमजगी नहीं करवाना चाहती थी। जब ही लिजाजत से काम लिया था। आप आज की गई, कभी वापस नहीं आएंगी शहरबानो, लिहाजा बेहतर यही है कि आप कहीं ना जाएं। वो किसी तो और मानने वाला नहीं था। यहाँ तक कि शहरबानो ने हाथ भी जोड़ दिए थे। ठीक है हारून गर्देजी, आपने जो चाहा वो किया, अब जो हम चाहेंगे वो होगा। चलिए चचा साईं, चलते हैं अब। सैयद कासम हुसैन पहली बार बोले थे और फैसला कुन बोले थे। शहरबानों का हाथ छोड़कर उन्हें चलने का कहा था और वो भी खामोशी से लब भींचकर वहां से चल पड़े थे। चचा साईं, लाला जी, वो पीछे से पुकारी थी, लेकिन सैयद कासम हुसैन ने उसे रोक दिया था। खुद तेजी से बाहर निकल गए थे। हारून ने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया और उसकी सिमत पलटा, मगर वो लहराकर फर्श पे आ रही थी। उसे उनके चले जाने का इतना गहरा सदमा हुआ था कि वो अपने होशो हवास खो बैठी थी और हारून कुछ घबरा सा गया था। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी गुनगुना रही थी और गहरा सन्नाटा दम साधे खड़ा था। जब बामुश्किल उसकी आंख खुली थी, उसने कुछ याद आने पे चौंक कर गर्दन मोड़ी। हारून चंद इंच के फासले पे लेटा सो रहा था, लेकिन इसका हाथ शहरबाना के ऊपर पूरे इस्तेहकाक से रखा था।
कोई और वक्त होता तो वो उसके लम्स उसकी इतनी कुर्बत से यकदम तड़प के उठ जाती, लेकिन आज कुछ ऐसा था कि वो उसके लम्स की वजह से नहीं, अपने अंदर उमड़ने वाली नफरत की वजह से उठ बैठी थी। और उसके इस तरह यकदम झटके से उठ जाने की वजह से हारून की नींद भी टूट गई थी। सुबह वो गहरे सदमे की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाने की बिना पर बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने उसके लिए ड्रिप तजवीज़ की थी। इसलिए दवाई के ज़ेरे असर वो रात गए तक गनूदगी में रही। आप ठीक तो है ना? हारून ने कोहनी के बल उठते हुए उसकी कलाई छू कर देखी। प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं, वो नागवार लहजे में बोली थी। क्यों हाथ ना लगाऊं? यही तो वक्त होता है आपको हाथ लगाने का। उसने मानी खेजी से कहते हुए शहरबानो को बाजू से पकड़कर अपनी सिमत झुका लिया था। कमरे में नीम तारीकी की वजह से वो अभी तक उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया था। मगर मुझे आपका लम्स अजियत देता है, बुरा लगता है। नफरत होती है मुझे आपसे। आप इंसान नहीं हैं, बहुत बेरहम और बेहिस जानवर। शहरबानो। यकदम हारून का हाथ उठा था और शहरबानो के चेहरे पे निशान छोड़ गया था। कभी किसी और की वजह से मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी या कुछ बुरा करूं तो फिर चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी। वो लफ्ज चबा चबा कर कहता बिस्तर से उठ गया था। शहरबानो रोती हुई दोबारा तकिए पे गिर गई थी, जबकि हारून दरवाजा खोलकर टेरेस पे चला गया था और उसने सारी रात ठंडक में टेरेस पे खड़े खड़े गुजार दी थी। फजर की अजान हुई तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। वो दोबारा उससे कोई भी बात किए बिना शहर वापस चला गया था। इतनी जागीर, इतनी जायदाद होने के बावजूद वो अपना बिजनेस करता था। उसे बाप दादा की कमाई पे उम्र भर ऐश करने का कोई शौक नहीं था। हालांकि रहमान गर्देजी और जमान गर्देजी उसे मना करते थे और कामों में पड़ने की बजाय वो अपनी जागीर संभाले तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन उसे अभी से जागीरदारी की झंझट में पड़ना पसंद नहीं था। अगरचा वो लोग इसरार भी करते रहते थे, वो चाहते थे उनका अकलौता लाडला सपूत हर वक्त हवेली में नजर आता रहे, मगर वो जो पहले एक दो हफ्ते बाद आ जाता था, अब 2 माह गुजर जाने के बाद भी हवेली आने का नाम नहीं ले रहा था। शहरबानो मुसलसल 2 माह से अपने कमरे से नहीं निकली थी। उसने सबसे तर्क ताल्लुक कर रखा था, यहाँ तक कि सानिया और जैनिया आपा से बात भी नहीं करती थी। हालांकि जैनिया आपा दोबारा अपने ससुराल से बतौर खास उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो तो जैसे गूंगे का गुड़ खा बैठी थी। शहरबानो, तुम बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? कोई नाराजगी हुई है तुम दोनों में? उसने तुमसे कुछ कहा है? अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, हमसे बात तो करो। जैनिया आपा ने बिलाखर उसे झंझोड़ डाला था। क्यों करूं आपसे बात? क्या रिश्ता है मेरा और आपका? किस हैसियत से मुझसे बात करना चाहती हैं? हूँ जिस हवाले से आप मुझे देख रही हैं, इस हवाले को 2 माह से मैंने तस्लीम करना छोड़ दिया है। आप सब लोग धोखेबाज, दोगले और इंतहाई बेरहम लोग हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है आप लोगों से। मैं आप सबकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जाएं यहाँ से। आप लोगों के साथ बैठने और बात करने से बेहतर है मैं अकेली खामोश कमरे में बैठी रहूं। वो यकदम फट पड़ी थी और उसके अंदर उबलने वाला जहर पूरी शिद्दत से बाहर आया था। जैनिया पा कितने ही लम्हे शशदर सी बैठी रह गई थी। उसके अल्फाज, उसका लहजा सुनकर वो बेयकीन सी हो रही थी कि क्या ये सब कुछ शहरबानो ने ही कहा है ना? वो शहरबानो जो जरा सा ऊंचा बोलते हुए भी 100 बार सोचती थी, जिसका लहजा इतना मुलायम होता था कि हर बात मीठी लगती थी। लेकिन शहरबानो, इसकी कोई वजह भी तो होगी ना? आखिर हुआ क्या है? जैनी आपा ने अपने आप को संभालते हुए दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा था। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की तबीयत खराब का सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज्जत नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुजुर्गों की रस्म और रिवायात तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं भी उसके रिश्ते नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ। वो चटक गई थी और जैनी आपा को सारा मामला समझ आ गया कि वो किस वजह से ऐसी हो रही है। शहरबानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम इस रस्म की भीड़ चढ़ जाती तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पे कुर्बान किया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? जैनिया आपा ने उसे आइंदा का मंजर दिखाने की कोशिश की थी। वो अपनी भतीजी का सुनकर चौंक गई थी। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों को सोचो, उनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो उसके कंधे पे हाथ रखकर चली गई और शहरबानो हकीकतन ठठक कर रह गई थी। अपने से आगे तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी भतीजी भी। चंद दिनों से उसकी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही थी, लेकिन ना तो वो कमरे से बाहर निकली थी, ना ही किसी और को तबीयत की खराबी का बताया था। इसीलिए दिन गुजरते रहे और उसकी सेहत गिरती रही। उसे अपनी
कमजोरी और नकाहत का एहसास तो था, मगर अपना ख्याल रखने का एहसास नहीं था। उसे बस अपनों से जुदाई और रस्म और रिवायात के टूटने का गम खाए जा रहा था। वो दिन भर बस यही सोचती रहती थी, अब तो दिमाग भी चकराने लगा था। पहले उसकी ये हालत घर वालों ने नोट की थी, और आज आज तो हारून भी उसे देखकर ठठक गया था। ज़ोहर का वक्त था जब वो शहर से गांव आया था। पहली मुलाकात चचा साईं और अब्बा साईं से हुई थी। वो लोग किसी पंचायत से वापस आए थे। उनसे मिलकर बड़ी अम्मा को सलाम करता वो अपने कमरे में आ गया था। शहर बानो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती हुई गहरी सोच में गुम थी। दरवाजा खुलने की आहट पे भी उसकी सोच का तसलसल नहीं टूटा था। हारून उसे इस हाल में देखकर चौंक ही तो गया था, क्योंकि वो उसे अच्छे भले हाल में छोड़कर गया था। उसकी सेहत भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब तो वो काफी बीमार नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने अपने और शहरबानों के दरमियान मौजूदगी, खफगी और गुस्से की दीवार के बावजूद सलाम करते हुए उसे मुखातिब किया था। शहरबानों ने यकदम चौंकते हुए सर उठाकर उसकी सिमत देखा था। कैसी हैं आप? उसकी तरफ से सलाम का जवाब ना पाकर उसने दूसरा सवाल कर डाला, मगर यहाँ तो दूसरे सवाल का जवाब भी निदारद। हारून बेड की पाइंती वाली साइड से घूमकर उसकी साइड में आया और उसके करीब ही बैठ गया था। लगता है आपकी तबीयत खराब रही है, आपकी सेहत बहुत डाउन लग रही है। उसने बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में फौरन ही अपनी तशवीश का इजहार कर दिया था। मेरी सेहत डाउन होने से क्या फर्क पड़ता है, जिंदा तो हूँ। वो तलखी से कहती बेड से उठने लगी थी कि हारून ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया था। शहरबानो, आपकी इस बदगुमानी और खफगी की वजह से मैं इतने दिन हवेली नहीं आया। मुझे पता है कि आपको मुझसे चिढ़ होगी, मुझ पे बार बार गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ होगा। तो इससे बेहतर था कि हम लोगों का सामना ही ना होता। लेकिन एक इंसान अपने घर से कितनी देर दूर रह सकता है। मैं भी आज चला आया, आपकी खफगी और बदगुमानी मिटाने के इरादे से। वो उसका हाथ नरमी से दबा रहा था। हूँ, बदगुमानी मिटाने के इरादे से। जिस तरह आप अपने घर से दूर नहीं रह सकते थे, इसी तरह मैं भी नहीं रह सकती। मेरा भी दिल चाहता है अपनों से मिलने को, अपने घर जाने को, सबको देखने के लिए मैं भी तड़पती हूँ। वो दबे लहजे में चीख कर कहती अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं आपको अपनों से मिलने से कभी ना रोकता, अगर उनके अज़ाइम अच्छे होते, अगर वो आपको दोबारा मेरे पास आने देते। मैं आपका जाना थोड़ी देर के लिए तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा था। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो उसके हाथ को नरमी से करीब करते हुए हाथ की पुश्त पे बोसा दे चुका था। शहर बानो गंग सी हो गई थी। उसके होंठों का लम्स जिस्म में सनसनी सी भर गया था। उसके सारे एहतजाज और बदगुमानियां जैसे ठठर के रह गई थी कि ये क्या हुआ है। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें, वो मरे मरे लहजे में बमुश्किल बोली थी। इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलेंगी नहीं मुझसे? उसके कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि शहर बानो चेहरा झुकाने पे मजबूर हो गई थी, और हारून ने इतने नाजुक फसू खेज लम्हों को रफ्ता रफ्ता अपनी दस्तरस में लेना शुरू कर दिया था। मुसलसल इतने दिनों से जहनी जंग लड़ लड़कर दोनों ही थक चुके थे। एक दूसरे के कुर्ब का सहारा मिला तो इनकार नहीं हो सका था। शहरबानो तो थी ही नरम मिजाज, वो सख्ती का खोल चढ़ा ही नहीं सकती थी। बस बाप की बीमारी का सुनकर इतनी तल्ख हो गई थी, और ये तो उसका हक बनता था कि वो इस तरह गुस्सा करे, क्योंकि ऐसे हालात में तो बंदा ना जाने क्या क्या कर डालता है। उसने तो फिर सिर्फ गुस्सा ही किया था, और हारून को भी उसके गुस्सा खत्म होने का इंतजार था, ताकि वो आराम से उसे दोबारा समझा सके। लेकिन पहले उसने प्यार भरे अंदाज में समझाना शुरू किया था। बेटा, तुम और कुछ करो ना करो, बस शहरबानो को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका चेकअप करवाओ। क्या मसला है उसे, वो इतनी कमजोर और जर्द क्यों हो रही है? अम्मा साई ने नाश्ते की मेज पर पहला जिक्र यही किया था कि शहरबानो बीमार लगती है। जवाबन सभी ने हाँ में हाँ मिलाई थी। ठीक है, इस बार शहर जाते हुए उसे भी साथ ले जाऊंगा, आप भी साथ चलिएगा। फिर आप लोगों को वापस भेज दूंगा और खुद वहीं रुक जाऊंगा। उसने प्रोग्राम तरतीब दिया। हाँ ठीक है। वो सरस बात में हिलाते हुए उसके लिए चाय बनाने लगी। मगर ये लोग अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे कि शहरबानों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आज सुबह से उसे बार बार उबकाई आ रही थी, जिसकी वजह से वो मजीद नकाहत का शिकार हुई थी, और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। मुलाजमा मामूल के मुताबिक उसका नाश्ता देने कमरे में गई तो उसको नीम बेहोशी की हालत में देखकर उल्टे पैर भागी थी। साहब जी, वो बीबी जी बहुत बीमार हैं, बेहोश पड़ी हैं। रजिया हाँप रही थी। हारून परेशान होता फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अम्मा सही, चची अम्मा और सानिया भी उठ खड़ी हुई थी। हारून सुबह सवेरे ही बेडरूम से निकल आता था। कभी जमीनों की तरफ निकल जाता था और कभी हवेली के लॉन में ही घास और शबनम को रोंदते हुए
باتوں میں وقت گزار دیتا تھا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا، اور اب اس کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شہر بانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر باتھ روم گئی تھی اور وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کر باہر چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے شہر بانو؟ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پہ ڈالا تو اماں سائی نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کے سہلایا تھا، اس کا گال تھپکا۔ رضیہ ادھر آؤ۔ چچی اماں نے شہر بانو کو ایک نظر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جاؤ وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پہ اماں سائیں اور ہارون بیک وقت چونک گئے تھے۔ چچی اماں، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا تھا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارون ان کے ٹوکنے پہ شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا تھا، اور پھر سچ مچ چچی اماں کے شک نے انہیں خوشخبری سنا ڈالی تھی، جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں، ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا، اور بڑی اماں تو واری صدقے ہو رہی تھی۔ انہوں نے بے ہوش پڑی شہر بانو کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں۔ ہارون پہلی نظر میں ہی شہر بانو کا گمسم رویہ دیکھ کر جان گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش رہی تھی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے، اماں سائیں اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھی، اس کے لیے بیڈ ریسٹ اور غذا وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھی، جبکہ شہر بانو کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا۔ مگر شہر بانو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ تو ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا گئی تھی۔ شہر بانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو، میرا دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں۔ مگر اماں سائیں ساتھ جانے سے کترا تو رہی تھی، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا۔ پہلا دن تو انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ ہسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہسپتال اچھا ہے نا؟ اماں سائیں کے سوال پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے پگلے؟ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تو ماہر ہے نا، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اماں سائیں نے مسکرا کر کہا، اماں سائیں، جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اسی طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہر بانو کی طرف دیکھا، جو ان ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے بعد چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ شہر بانو کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھی جو ہسپتال سے فوری نہیں مل سکی تھی، لہٰذا ہارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل سٹورز کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کے سڑک کراس کر گیا تھا۔ ابھی اسے گئے 6-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ لالا جی، شہر بانو چکرا گئی تھی، نیچے اترو شہر بانو، وہ اجلت میں بولے تھے۔ مگر لالا جی، شہر بانو نیچے اترو، وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سمت کھینچ چکے تھے۔ ایسے میں اماں سائیں تڑپ اٹھی تھی، وہ شہر بانو کی حالت سے واقف جو تھی۔ ماں جی، آپ آرام سے بیٹھی رہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجیے گا، کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ وہ ایک ہی بات میں اپنا جملہ اور ہارون کا حملہ بھی واضح کر گئے تھے۔ اماں سائیں نے انہیں روکنے کی، پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے۔ شہر بانو کبھی اماں سائیں کی تڑپ اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی گھسٹتی چلی گئی تھی۔ اسے کوئی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہ جان سکی کہ اچھا ہوا یا برا۔ ہارون کے لیے سچ مچ یہ حملہ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا، مگر ہارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ چاہتا تو ان کے اس ایکشن کا ری ایکشن لے سکتا تھا، وہ پولیس کی مدد سے بھی اپنی بیوی، اپنی منکوہہ پہ حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہر بانو کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا،
کیونکہ شہر بانو اب ان کی نہیں، ہارون کی اپنی عزت تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں شہر بانو بند چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں کہ اس سے رہائی ممکن ہو۔ شاید اسی لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں 100 بار سوچنا تھا۔ اور یہ سچ ہی تو تھا، شہر بانو کے واپس آنے کی خوشی سب کو ہوئی تھی، سبھی باری باری اس سے ملنے آئے تھے، اور سبھی کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پہ افسوس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی غم میں گھل کر آدھی رہ گئی ہے۔ مگر جب عورتوں پہ اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ بدک کے رہ گئی تھی۔ بچہ، اس کمبخت کا بچہ اٹھا لائی ہو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا صدقہ تھی، تم اپنا آپ بھی نہ سنبھال سکی، داغ لگا کر رکھ دیا ہے اس لڑی کو۔ چچی بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا اور شہر بانو گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی، اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا جھمگٹا سا لگ گیا تھا، جس میں مجرم شہر بانو سر جھکائے شرمندہ سی مر جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ کاش تم مر جاؤ ہارون گردیزی، تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظر میں گرا دیا ہے، میں مجرم بن گئی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ہارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل اتنا بھر آیا تھا کہ آنسوؤں کو روکنے کے لیے جگہ نہ ملی تھی اور وہ چھلک آئے تھے۔ امی، کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مداخلت کریں؟ اس میں شہر بانو کا کیا قصور ہے؟ زہرا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی ڈھال بن گئی تھی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی۔ ارے قصور کیوں نہیں ہے، یہ اسے منع بھی تو۔ پلیز امی، اللہ کے لیے کچھ تو خیال کر لیں، یہاں کنواری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں۔ اس نے سب کی سمت اشارہ کیا تھا جو شہر بانو کا تماشا دیکھنے کے لیے دلچسپی سے کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کچھ نہیں کہتی، مرد لوگ خود کہہ لیں گے۔ وہ تنفر سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ مرد لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی بیوی بن کے گئی تھی، بہن نہیں، اور بیوی پہ وہ ہر حق جتا سکتا تھا۔ ایک چھت تلے رہتے ہوئے وہ اتنا بھی مولوی یا پرہیزگار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور عورت کہاں اور کب تک بھاگ سکتی ہے مرد سے؟ زہرا نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی ماں کو صاف صاف سنائی تھی۔ شہر بانو اور ماں جی تو زہرا کی مشکور ہو گئی تھی، لیکن زہرا بے شک زبان کی تلخ تیز تھی مگر دل کی کھری تھی۔ وہ پہلے بھی شہر بانو کا بھلا ہی چاہتی تھی اور اب بھی وہ اسی کے حق میں بول رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھی۔ شہر بانو کو واپس آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر ان 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت، شرمندگی اور ذلت دیکھی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی، گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تینوں چچیاں اور دونوں پھپھیاں بھی اس کو دھتکار بیٹھی تھیں، صرف ماں جی اس کے لیے سسکتی اور تڑپتی تھی۔ انہیں پتا تھا وہ کس حالت میں ہے، مگر پھر بھی پریشان اور فکر مند رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھی، تسلی دیتی، مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگتی تھی اور ماں جی کا کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اسی پریشانی اور ٹینشن میں سارے دن گزر گئے، اور شہر بانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مبارک ہو شہر بانو، تمہارا بیٹا بہت ہی پیارا ہے، اپنے ماں باپ پہ گیا ہے۔ زہرا نے کھلے دل سے سراہا اور نومولود بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا۔ شہر بانو بے ساختہ رو پڑی تھی، اتنے بھرے پورے خاندان میں سے اس کی سماعتوں کو صرف ایک مبارک سننے کو ملی تھی۔ کہتے ہیں بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا، یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہا ہے۔ زہرا بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائی تھی اور پھر شہر بانو کی گود میں ڈال دیا تھا، اور بچے کے معصوم چہرے پہ جیسے ہی شہر بانو کی نظر پڑی، اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر یہی بچہ ہارون گردیزی کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا، صدقے دیے جاتے، نظر اتاری جاتی، لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پہ سلوٹ اور ہر چہرے پہ ناگواری کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، سوائے ماں جی اور زہرا کے۔ شہر بانو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شہر بانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پہ تواتر سے گر رہے تھے، اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا، کاش ہارون گردیزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا آپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے ہوگی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتا دیا۔ کیا؟ وہ بدک گئی تھی۔ ہاں شہر بانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت یا اپنائیت میں واپس نہیں لے آئے، بلکہ ہارون گردیزی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔
لیکن شہر بانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی پتا نہیں تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پہ قائم بھی رہا۔ پلیز پلیز شہر بانو، اسے شکست سے دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا، پلیز میری بات پہ دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے۔ وہ یہاں ایک ملازم بن کے رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی، ہر بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے۔ تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پہ ہارون گردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناطے تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کا ساتھ دو۔ اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر ہماری اس صدقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا ہے، جس سے تم بچ گئی ہو، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہر بانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح مگر ایک 10-12 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پہ میرے ابا سائیں سید سراج حسین چند دنوں تک ہارون گردیزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور طیمہ تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منجھدار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہر بانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گردیزی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھنور تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید معراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہر بانوں کے پلو سے مت باندھو، وہ تھکے تھکے سے بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو۔ کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہر بانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہر بانو سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتا تھا کہ شہر بانو اب اکیلی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اسے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے، اور سید معراج حسین چپ سے ہو گئے تھے، اور پھر سید قاسم کے کہنے پہ سید سراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور مقررہ وقت پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہر بانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہر بانو سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہر بانو کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہر بانو کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے، جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا،
اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی، آپ کو چھوٹے سائی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہر بانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی، اور چچا سائی کے بلاوے کا سن کر شہر بانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی، چچا سائی نے بلایا ہے۔ شہر بانو جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کے آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ لیکن ماں جی کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں بن گئی تھیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائی؟ اس نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہر بانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے، تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے۔ لیکن بیٹا، ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہر بانو کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہر بانو کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا، جس پہ عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا۔ لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہر بانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہر بانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائی کے کمرے میں، خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہر بانو نے کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور نا سمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور ماں جی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شہر بانو؟ ابا سائی نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس نے اسپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہر بانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کے سمت دیکھا تھا۔ نہیں شہر بانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو، زہرا نے سختی سے تردید کی تھی، اور ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائی اور چاچا سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہر بانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے، لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے۔ انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح پھنس سکتے تھے، اور وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کی سائڈوں میں بنی روش پہ چکر کاٹ کے اس کی مرسڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ آئیے صاحب جی، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کے سمت اشارہ کیا تھا۔ شکریہ، وہ ریلیکس سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا تھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں، اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائیں۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کے بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج ہی طلاق نامے پہ سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے ہمارے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے،
اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں، ان پہ سائن کر دینا۔ چلو قاسم حسین، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پہ رکھے کاغذات اور پین کی سمت اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے، کیونکہ شہر بانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف شہر بانو سے مطلب تھا۔ لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا، بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا، اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہر بانو کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا، اور اس دھڑکے کا پتہ ہارون کو بھی چل گیا تھا۔ تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہر بانو، وہ یکدم کپ ایک سائڈ پر رکھ کے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اپنے دل کی لپک، اپنے دل کی تڑپ پہ قابو پاتے ہوئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پہ اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے، تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کوئی سنبھل جاتا۔ خاموش کیوں ہو شہر بانو؟ اب تو تم اپنے گھر ہو، پہلے تم میری قید میں تھی، اب میں تمہاری قید میں ہوں، جو چاہو فیصلہ سنا دو، تمہیں پورا پورا اختیار ہے، تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام۔ ہارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے اس کی دیوار جاں کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا۔ بولو شہر بانو، کیا کرو گی آج، قید یا آزاد؟ اس نے اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پہ اکسایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا، وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ضبط، اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ ہارون کا بے چین دل سچ مچ سنبھل گیا تھا۔ اس کی لپک، اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا، اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ تھینک یو شہر بانو، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا۔ شہر بانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا، اس نے اس کی محنت کو رائے گاں ہونے سے بچا لیا تھا، اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا، اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اور اس سودے پہ زہرا اور ماجی بہت خوش تھی۔ انہوں نے شہر بانو کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سامان بھی تیار کر دیا تھا۔ عثمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا۔ تب جا کر شہر بانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ یار مجھے کیا پتا تھا تم مجھے اتنی بےتابی اور اتنے والہانہ انداز سے ملو گی، ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائیں کے ساتھ یہ میٹنگ طے کر لیتا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے۔ وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا، اور شہر بانو اس کی بات سن کر یکدم اسے الگ ہو گئی تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اوکے یار، کوئی بات نہیں، باقی کی کسر گھر جا کے پوری کر لینا، جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہر بانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز ہارون، وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہارون کی جان، دل خرید لیا ہے تم نے تو۔ وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک لگائے تھے۔ کیا واپس نہیں چلنا آپ نے؟ چلتے ہیں یار، چلتے ہیں، پہلے تم میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائیں یعنی اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہر بانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا، اور شہر بانو کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید مراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہر بانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید مراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا، اور شہر بانو سب پہ ایک سسکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی، لیکن قدم بہت مضبوط تھے، اور رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہر بانو نے اپنی آغوش میں بھینچا ہوا تھا۔ رب رکھا شہر بانو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا، اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہر بانو کو شرارت سے چھیڑتا ہوا
अपने गांव के सिमत गामजन था और शहरबानों को यकीन हो चुका था कि अगर इंसान का इरादा और अज़म नेक हो तो ताबीर पा ही लेते हैं, जैसे हारून ने पाई थी, क्योंकि नेक इरादा उसने किया था और ताबीर अल्लाह ने दी थी। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।